अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉइंट हब और मेरा नाम है राना उस्मान। आज जो इस मौजू पे हम आज बात करेंगे वो बहुत अहम है हमारे नौजवानों के लिए। नौजवान जो आज की नस्ल है हमारी, वो बाहर जाने का ख्वाब तो देखती है लेकिन बाहर जा नहीं पाती। बहुत सी मुश्किलात और बहुत से ऐसे दस्तावेज़ात होते हैं जिसमें नामुकम्मल होने की वजह से उनको वीज़े नहीं लगते। आज इसी पॉइंट पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख वसीम अख्तर साहब, जो अजसा इंटरनेशनल जो उनसे जानते हैं क्या वजूहत हैं कि हमारी पाकिस्तानी अवाम खलीजी ममालिक का रुख करती है, ना कि यूरोप चूँकि उनको मुश्किल लगता है। ये क्या वजह है? जी वसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी मुश्किलात हैं जिनकी वजह से वो यूरोप नहीं जा सकते, मजबूरन उनको खलीजी ममालिक का रुख करना पड़ता? जी वालेकुम सलाम राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान से सालाना 7 से 8 लाख लोग जाते हैं, 10 लाख लोग भी जाते रहे पिछले अदवार में। और जो सबसे बड़ा सोर्स कंट्री है पाकिस्तान के लिए वो सऊदी अरब है। उसके बाद जो अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक में भी बहुत लोग जाते हैं। मलेशिया सेक्टर कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। रही बात यूरोप सेक्टर की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एजाज़ दिया था कि 2019 में पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले लीगल डिमांड हम लेके आए थे और हमने सबसे पहले बंदे भेजे थे यूरोप। शेख साहब, कितनी के आपने बंदे जो है भेजे? देखें, वो तो अब काफ़ी डिमांड्स आ रही हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग गए, अब तक तो हज़ारों लोग जा चुके हैं माशाल्लाह। हमने सबसे पहले रोमानिया का काम ओपन किया था, उसके बाद पोलैंड बंदे भेजे, फिर बल्गारिया, बेलारूस और इस तरह करके डिफरेंट जो ममालिक हैं। तो बेसिकली यूरोप जाने में जो मुश्किलात हैं वो खाली कोई सचेज इस तरह नहीं है कि नौजवान डॉक्यूमेंटेशन का कोई मसला होता है या किस तरह प्रॉब्लम होती है। यूरोप जाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी स्किल है। हम कई दफ़ा जैसे कि सबसे पहले हम डेलीगेशन लेके आए थे 2019 में, एक कंपनी थी 10 कराड। अच्छा। हम उनका डेलीगेशन लेके आए थे रोमानिया से। उन्होंने स्किल बंदे भर्ती किए थे खुद आके। ठीक है। अब जो अनस्किल हैं वो जितना मर्जी वो कहें कि हमने बाहर जाना है, हमसे पैसे ले लें, हमको जनाब उधर भेज दें, वो नहीं जा सकते जब तक सिलेक्शन नहीं होती या वो मेयार पे पूरा नहीं करते। इसी वजह से हम पाकिस्तानी नौजवानों पर अक्सर जोर देते हैं कि भाई अब तो गवर्नमेंट ने इतना वसी फंड नेफ्टेक के जरिए दे दिया है। अच्छा, नेफ्टेक के जरिए? नेफ्टेक के जरिए गवर्नमेंट ने बिलियन रुपीस रखे हैं और तमाम नौजवानों के लिए स्किल फ्री कर दी है, मतलब स्किल सीखना फ्री कर दिया है। उसमें से सिविल कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे हैं, मैकेनिकल्स हैं और इस तरह करके कंप्यूटर के हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट फ्री करवा रही है। अच्छा जी। उनकी फीसें ट्यूटर्स को गवर्नमेंट दे रही है। ये जिस तरह के आप प्रवास कार्ड के हवाले से बात कर रहे हैं? नहीं, प्रवास कार्ड तो थोड़ा सा डिफरेंट है ये, और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो बाहर के ममालिक जाने के लिए मददगार होते हैं। ठीक है। तो नौजवान हमारा BA MA तो कर लेता है जी। MBA कर लेगा, BSc कर लेगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो यूरोप जाने की गारंटी नहीं है। यूरोप अच्छा जाना शेख साहब, है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा हूँ। आपका अदारा तो तवील अरसे से फराम कर रहा है नौजवानों को। आप कौन कौन से मुल्क में ज़्यादातर आम करते हैं? देखें, अभी तो जो सेक्टर ओपन हुए हैं वो रोमानिया का सेक्टर है, बल्गारिया का है, बेलारूस का है, सर्बिया का है। सर्बिया इन दोनों में बड़ा अच्छा काम जा रहा है। अच्छा। मगर हमारी जो पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम है, पाकिस्तानी वहाँ जाके रुकते नहीं, वो आगे कोशिश करते हैं कि वो दूसरे जो रिच यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जी। वेस्ट साइड वाले, लाइक इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी, जी। वो उधर मूव कर जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस ख़राब होता है। उनका कॉन्फिडेंस जब ख़राब होता है तो फिर वो अगली डिमांड्स नहीं देते। लिथुआनिया में भी ऐसे हुआ था। लिथुआनिया में लोग जाना शुरू हुए, वो जैसे कार्ड मिल के जाते थे तो फिर वो आगे किसी और मुल्क में उतर जाते, बंद हो गया। अब फिर बेलारूस का हुआ, बेलारूस में थोड़े से पाकिस्तानी गए, उन्होंने ब्लैक रोड पे जाने की कोशिश की, इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, वो उन्होंने बहुत टाइट कर दिया, बस रिजेक्शन शुरू हो गई। रोमानिया का इसी तरह बहुत ज़्यादा सख्ती, अब 2-2 साल बाद अपॉइंटमेंट देते हैं। शेख साहब, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप रिक्रूटमेंट का काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, आपका ही बंदा भेजा हुआ कोई नौजवान आपके ही कंपनी से वीज़ा लगवा के जाए, तो वो अगर बॉर्डर क्रॉस करे तो आपको कोई मसला दरपेश आता है?
ان دیکھیں جی ممالک کی جانب سے؟ ہمیں اس لیے نہیں آتا کہ وہ بندے کا اپنا انڈیویجول وہ ہوتا ہے فیصلہ. ہم ٹھیک ہے. تو باقاعدہ یہاں سے گارنٹی چیک اور اس کو پوری جو ہم جب سلیکشن کرتے ہیں ورکرز جی کی, جی. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ورکر جو ہے نا وہ سیریس ہو. ہمیں ورکرز کی انٹینشن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. اگر وہ کیا چاہتے ہمیں ہیں. تھوڑا سا بھی پتہ چل جائے نا کہ اس نے آگے بھاگنا ہے تو ہم اس کو سلیکٹ ہی نہیں کرتے. That's مگر good. اس کے باوجود لوگ بھاگتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ وہاں کے سیکیورٹی فیلیئرز ہیں اور چیزیں ہیں, تو ہمیں وہ سچ اتنا کوئی لیگل ایشو نہیں ہے. اب چونکہ یورپین کنٹری میں پاسپورٹ بھی ہولڈ نہیں کر سکتے بندے کو, کچھ سچ اس طرح آپ گارنٹیاں بھی نہیں لے سکتے وہاں. یہاں ہم جو گارنٹیاں رکھتے ہیں وہ یوز لیس ہو جاتی ہیں جب وہ جاتا ہے کس چیک پہ کس پہ پرچہ کروائیں. وسیم صاحب, وہ بڑا ہیومر ایک پھیلا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جی ہم فلانے ملک جائیں گے, ادھر ان لیگل رہ لیں گے اور ہمیں کوئی ملک نکالے گا نہیں. یہ اس میں کتنی سچائی ہے یہ؟ اب یہ ختم ہو رہا ہے معاملہ. پہلے اٹلی دیکھیں ہر بندے کو دے دیتا تھا اسائلم. اچھا. اب بڑی وہ سالڈ ریزن پہ اسائلم. اسپین والا معاملہ ہوا ہے پچھلے دنوں, 60,000 وہ جی جی, اچانک وہ انلیگل جو آ گئے, انلیگل امیگرانٹ بالکل مراکش سے آئے ہیں. تو مراکز سے. وہ اب یورپی یونین نیو لیجسلیشن بنا رہی ہیں. اب بڑا مشکل ہو جائے گا. اب ایک اور میں آپ کو آپ کے ناظرین کو بڑا امپورٹنٹ انفارمیشن دیتا جاؤں. SIS سسٹم آ گیا ہے یورپ کا نا. SIS. ہاں, اس کو کہتے ہیں شینجن انفارمیشن سسٹم. جو شینجن انفارمیشن سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کسی شینجن کے ملک گئے ہیں, فار ایگزامپل آپ بلغاریہ چلے گئے ہیں, رومانیہ چلے گئے ہیں, جی. آپ وہاں سے جا کے اٹلی چلے جائیں گے, اسائلم اپلائی کریں گے, وہ آپ کو نہیں دیں گے. That's good. وہ کہیں گے جائے واپس آپ رومانیہ جائیں گے, کیونکہ وہ سسٹم میں آ گیا. جو 29 کنٹریز ہیں نا, آپ کسی ایک ملک کا ویزا لیں گے یا کسی ایک ملک میں اسائلم لیں گے تو وہاں سے ریجیکٹ ہونے کی صورت میں آپ دوسرے ملک نہیں جا سکتے. تو شیخ صاحب یہ کیا ماجرا ہے کہ پاکستانی کے لیے ہر جگہ ہی تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ یہ وجوہات کیا ہیں؟ یہ کیوں شینجن اسپین تو ویسے پہلے بہت زیادہ وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستانی بھی آئے, کوئی بھی ملک کا آئے تو ہم اس سے سائلم اسپین دیں نے گے, بھی 8 لاکھ بندے کو پیپرز دیے ہیں جو وہاں اسپین کی. جو امیگرینٹ تھے پہلے سے. نہیں, وہ بس بعد میں بھی آئے, انہوں نے کاغذ شاغذ بنا کے, وہ ٹھیک ہے. پادرومنت ہوتی ہے, وہ لوگ بنا کے جی کر جی. لیتے ہیں. 8 لاکھ بندے کو انہوں نے بھی پیپر دینے کی وہ تیاری کر رہے ہیں. ان کی جو ابھی گورنمنٹ ہیوج ہے, اماؤنٹ, ہاں بہت بڑی ان کی اماؤنٹ جو ہے. ابھی گورنمنٹ ہے وہ بڑی فرینڈلی ہے. ان پہ تنقید ہی بہت ہو رہی ہے. اٹلی نے 1 ماہ کے لیے ان کو بین بھی کر دیا ہے. جو ان کے جو نان یورپین امیگرانٹس ہیں, اچھا وہ اچھا اچھا. نان یورپین جو لوگ ہیں وہ جو اسپین سے اٹلی جائیں گے ان کے وہ علیحدہ کاؤنٹر پہ وہ چیک ہوں گے. چلیں, یہ تو ایک بات رہی کہ ویزا جو ہے انلیگل نہیں جانا چاہیے. اور ڈنکی کے حوالے سے آپ جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ڈنکی جو ہے ایک تو زندگیوں کا بھی خطرہ رہتا ہے اس میں. عوام کو آپ یہ بتائیں کہ ڈنکی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, ڈنکی تو شروع سے ہی ہماری گورنمنٹ اور ہماری ایجنسیاں اور ہم جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہیں, ہم اس کی بڑی سختی سے مذمت کرتے آئے ہیں. مگر چونکہ یہ بہت پرانا پیشہ ہے, کہ آج کا نہیں ہے. جی یورپ کا سیکٹر تو 2019 میں کھلا ہے. جی. ٹھیک ہے جی, ہم سب سے پہلے آئے, اس کے بعد اور بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے کام کیا. ہزاروں کی تعداد میں لیگل بندے یہاں سے پروٹیکٹر کروا کے گئے. مگر اس کے باوجود ڈنکی کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہا اور ابھی تک جاری ہے. وہ اس لیے کہ جو لوگ ان کے کرائیٹیریا پہ پورے نہیں اتر سکتے, ایسے ورکرز جو یورپ میں ٹیسٹ انٹرویو میں پاس نہیں ہو سکتے یا ان کے پاس مطلوبہ سکل نہیں ہوتی, تو وہ پھر اس طرح کا رستہ استعمال کرتے ہیں کہ ادھر آپ گجرانوالہ سے آگے پٹی جو ہے نا راولپنڈی تک, جی جی. اس پٹی میں سینکڑوں کی تعداد میں ڈنکرز بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ڈیل بناتے ہیں. ان کے سب ایجنٹس ہیں. تو کیا ہماری ایجنسیوں کو پتہ نہیں؟ ایجنسیاں آپریشن کرتی رہتی ہیں, مگر اس میں بہت زیادہ گھوسٹ ہو گئے ہیں. ایجنسیوں نے بہت تابڑ توڑ حملے کیے ہیں, آپریشن کیے ہیں. جب کشتی والے واقع جی ہوئے جی, کشتی کے 2 اس کے بعد واقعات حال ہی میں بھی ہوئے. پرائم منسٹر صاحب نے بہت زیادہ اس کا کیا اور FIA نے بڑے تگڑے آپریشن کیے اور بڑی دنیا گرفتار ہوئی جو ایجنٹوں والی تھی. مثلا انڈر ورلڈ بہت بڑا تھا, اس کے پیچھے پیسہ بہت انوالو ہے. شیخ صاحب, ایک بہت اہم سوال جو ہمارے ہر پاکستانیوں کے ذہن میں ہے وہ یہ کہ ایئرپورٹ میں جب ہم جاتے ہیں ویزا لے کے, پاسپورٹ ٹکٹ لے کے, امیگریشن کاؤنٹر سے لے کے FIA کاؤنٹر تک, پلین میں بیٹھنے تک بہت ساری مشکلات اور مشکل سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کیا ہیں اور وہ کیوں ہیں؟ دیکھیں, پہلے جب ہمارے ورکر جاتے تھے نا جی. نارمل روٹین پہ, تو FIA کو بھی اتنی انفارمیشن نہیں تھی. لوگ پروٹیکٹر کروا کے جا رہے ہیں. پروٹیکٹر بھی بعض اوقات
انڈر ٹیبل ہو جاتے تھے. وہ ڈاکومنٹیشن میں کوئی اگر آپ کی اپنا کوئی آپ کی کمی بیشی ہے تو وہ اس میں جناب اپنا وہ ہو جاتا تھا سلسلہ. اس کے بعد اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاملات تھے کہ لوگ فار ایگزامپل آذربائیجان گئے ہیں یا سعودیہ گئے ہیں یا اس طرح کر کے اور دوسرے ملکوں میں, تو وہاں سے آگے ڈنکی یا آگے سمگل ہو کے آگے جانا وہ شروع ہو گیا. جب پاکستان کو دیکھیں, پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, تو یورپین کنٹریز کی طرف سے یا دوسرے ممالک کی طرف سے جب پریشر آئے گا کہ یار آپ کے تو بندے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, تو پھر انہوں نے پالیسی بنائی اور آہستہ آہستہ ایف آئی اے نے اپنی گرپ مضبوط کی اور بہت زیادہ انہوں نے اس پہ کام کیا ہے. بہرحال وہ جب کہتے ہیں نا گھن پستا ہے تو گھی بھی پس جاتی, جی بالکل, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. شیخ صاحب ایک ایف آئی اے نے بڑا حال ہی میں ایک بڑا ایک انیشیٹو لیا. وہ انیشیٹو کچھ ایسے ہے کہ ایک اپنے زونز میں آفیسز میں ایک کاؤنٹر بنایا گیا ہے امیگریشن چیکنگ کا, کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس پہلے ہی اپنے ایف آئی اے کے دفتر میں چیک کروا لیں. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. ڈاکٹر عثمان صاحب جو ڈی جی ایف آئی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ کو شک ہے اور آپ ٹکٹ کروانے سے پہلے آپ ان کے پاس جائیں, اگر آپ کے ڈاکومنٹس میں کوئی ڈیفیشنسی ہے, ڈاکومنٹس میں کمی بیشی ہے, تو آپ ان کو جناب جا کے نا اپنے ڈاکومنٹس چیک کروائیں. اگر ٹھیک ہیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سائن کر کے وہ چیز دے دیتے ہیں, پھر آپ آف لوڈ. کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا کہ آف لوڈنگ سے بہت بچا جا سکتا فائدہ ہے؟ اس سے بہت فائدہ ہے, بالکل کرنا چاہیے. خاص طور پہ ایسی ایجنسیاں جو بڑی تعداد میں سعودیہ یا دوسرے ممالک میں ورکرز بھیج رہی ہیں, ان کو اپنے 10 20 30 50 بندوں کے جب وہ بیچ بنتا ہے تو وہ لے کے جائیں ان کے پاس, ان کے کہیں چیک کریں ہمارے ڈاکومنٹس میں کوئی ڈیفیشنسی ہے تو ہمیں بتائیں. جیلی ایجنٹ مافیا ہے جو کہتے ہیں کہ جی آپ 10 لاکھ دیں 5 لاکھ دیں, ہم آپ کو فلانے ملک کا ویزا دیں گے. ہم ان سے بچا کیسے جائے اور ان کی نشاندہی کیسے کی جائے؟ دراصل ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی ہے عوام میں. اویئرنیس جب تک پیدا نہیں ہوگی یہ ظلم جاری رہے گا, کیونکہ آپ ابھی سادہ رو انسان ہے, پیسے اکٹھے کر کے اپنے پلاٹ بیچ کے اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے. اب وہ کرتا کیا, سادہ لوگ کرتا کیا, سادہ لوگ اپنے علاقے میں مشہور ایجنٹ کا نام ڈھونڈتا ہے کہ ہمارے علاقے میں فلاں ایجنٹ بڑا مشہور ہے, اس کے پاس جاتے ہیں. اچھا, اس کو پتہ نہیں ہوتا. اب چونکہ ایک سسٹم کے تحت چلا آ رہا ہے, اس ایجنٹ کے کریڈٹ پہ وہ 10 20 بندے ہوتے ہیں بھیجے ہوئے. اب وہ علاقے کے لوگوں سے جو آس پاس کے 10 20 30 50 گاؤں میں مشہور ہو جاتے ہیں, کیا سرائیاں کرتے رہتے ہیں. اچھا, جانا کہاں چاہیے؟ میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتا رہا ہوں, BEOE.gov.pk. یہاں ہمارا 5200 اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر رجسٹرڈ ہے. اچھا, اور ان میں سے تقریباً 2700 کے قریب ایکٹیو ہے. وہ ایکٹیو وہ لوگ ہیں جو باہر کے ممالک سے ڈیمانڈ لے کر آتے ہیں. وہ جو ڈیمانڈ لے کر آتے ہیں وہ جناب پرمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. پرمیشن جیسی ہوتی ہے وہ اس کی ویب سائٹ پہ آ جاتی ہے. اگر آپ اسٹیل فکسر ہیں, آپ ویلڈر ہیں, آپ ٹائل فکسر ہیں, مستری ہیں, جو بھی ہیں, آپ وہاں ڈالیں BEO کی ویب سائٹ کہ میں یہ ہوں, ٹھیک ہے. انسکل ورکر وہ بھی ڈال دیں کہ میں بھی انسکل ہوں. انسکل کی جاب کی ڈیٹیل آ جائے گی. ان ایجنسیوں کے پاس جائیں. اگر آپ کو ویب سائٹ نہیں کھولنا آتی یا آپ کوئی اور آپ کو کوئی آفر کر رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیں بھائی آپ کے پاس OEP کا لائسنس ہے, اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لائسنس نمبر پوچھیں اور یہی اسی BEOE کی ویب سائٹ میں ڈال دیں, سارا سامنے آ جائے گا اس کے پاس ڈیمانڈ ہے کہ نہیں ہے. دیٹس گڈ, بہت زبردست. ناظرین بہت زبردست بتائیے شیخ صاحب نے کہ اس ویب سائٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امپلائمنٹ کے ویزے اویلیبل ہیں یا نہیں. شیخ صاحب یہ تو بہت زبردست بات ہے. شیخ صاحب آپ مزید آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا خلیجی ممالک میں پاکستانی اپنی لائف کو زیادہ سیکیور سمجھتے ہیں کہ وہ جا نہیں سکتے یورپ؟ نہیں, بیسیکلی خلیجی ممالک کی جو پیسے ہیں نا وہ بہت کم ہیں. ابھی بہت سارے ٹریڈ ایسے ہیں جیسے ویلڈرز ہیں, فٹرز ہیں, اور اس طرح کا جو میکینیکل ٹریڈز ہیں, انجینئرز, اور چھوٹے ٹریڈ میں بھی, تو یہ آلموسٹ خلیجی ممالک سے اس کے ویزے فری آتے ہیں, ٹکٹ بھی فری آتی ہے. تو وہ سارے لوگ ادھر پہ چلے جاتے ہیں. وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو جائیں, سال میں لاکھوں کی تعداد بن جاتی ہے. ڈرائیورز ہیں, تو
تو اسی طرح بہت سارے شعبے ایسے ہیں جو باقی جو جنرل ورکر ہے اس طرح 2-3-4 لاکھ میں بندے ادھر چلے جاتے شیخ ہیں. صاحب ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ کون سی اسکل زیادہ جو ہے ڈیمانڈنگ ہے یورپ میں. یورپ میں اس وقت دیکھیے جی آپ میں اگر کوئی ہم سے فری آف کاسٹ ٹپ لینا چاہتا ہے اور وہ پیسے نہیں خرچنا چاہتا، میری بڑی آسان سی ٹپ ہے، فیبریکیٹرز کا کام سیکھ لیں، ویلڈر کا کام سیکھ لیں، اچھا ٹائل فکسر آپ بن جائیں، ٹھیک ہے جی، اچھا میسن بن جائیں. آپ یہ 3-4-6 ماہ کا گورنمنٹ کا کورس کریں، فری آف کاسٹ ہے. آپ ایک سائڈ پہ ماسٹر ڈگری لے کے گھومتے رہیں، آپ کو کوئی جاب نہیں ملنی، اور ایک سائڈ پہ آپ ان 3-4-5 ہنر میں سے کوئی ہنر سیکھ لیں اور وہاں کی کمپنیوں کو اپنا کام کرتے کی ویڈیو اور اپنا ڈپلوما اور کچھ چیزیں بھیجیں، آپ کو فری ویزا آ جائے گا. زبردست جی شیخ صاحب، بہت زبردست بات یہ کی آپ پچھلے نے. دنوں میرے ایک بھتیجا ہے، اس نے وہ فیبریکیٹر کا وہ تھا، اس نے جناب اپنا رومانیہ کی کمپنی کو بھیجا، انہوں نے اس کو فری آف کاسٹ ویزا بھیجا. اس نے کہا جب ویزا لگ جائے گا، پرمنٹ بھیجا، ویزا لگ جائے گا آپ کو ٹکٹ بھی بھیجیں گے. ٹھیک ہے نا. تو زبردست. یہ اسکل اچھا بندے یہ کا، حقیقت ہے کہ یہ کمپنیز بھیجتی ہیں ویزے. 100% حقیقت ہے. اس طرح دیکھیں ہمارا تو بزنس ہے نا، ہم تو وہاں سے ڈیمانڈز لے کے آتے ہیں، یہاں ہم اس کو پرمیشن لیتے ہیں، پھر ہم بندے بھیجتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے بھی بچتے ہیں ظاہر ہے. مگر اگر کوئی اس طرح کر کے کوئی جینون بندہ ہے نا جی، جو ویلڈر ہے، فیبریکیٹر ہے، میکینیکل خاص طور فیلڈ میں، وہاں بہت ڈیمانڈ ہے، اتنے بندے چاہیے. آپ کی سوچ ہے، جس ملک میں وہ ای میل کرے گا وہ اس کو کام دیکھیں گے، اگر ان کو پسند آ گیا وہ اس کو ویزا بھیج دیں گے. اچھا ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے اتنی ڈیمانڈ زیادہ، یورپ میں. لاکھوں بندوں کی ڈیمانڈ ہے. بہت اس وقت خلا پیدا ہوا ہے، ان کو بندے چاہیے بہت زیادہ، مگر چاہیے سارے اسکلڈ ہیں. اسکلڈ. ان اسکل کی بھی چاہیے ہوتے ہیں، مگر ان اسکل میں ان کو انگلش اسپیکنگ چاہیے. اشتہار چیک کرنے کا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جی کسی قسم کا اشتہار آئے، اس پہ اسامیاں لکھی ہوں، تنخواہیں لکھی ہوں، اور وہ آسان لگتی ہوں، جیسے نا سیکیورٹی گارڈ، اس کے آگے ہزاروں درم لکھا ہو، آپ کو کوئی کلیننگ والا یا اس طرح کر کے کوئی اور آفس ورک والا، وہ جب ساری جاب آسان ہوتی ہے نا تو اس پہ سوالیہ نشان لگا دیں کہ یہ اتنی آسان جابیں اور اتنا پیسہ، وہ سارا وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اس میں عموماً فراڈ ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ لائسنس نمبر ہوتا ہے اور اس کا باقاعدہ پرمیشن نمبر ہوتا ہے، وہ میں آپ کو ایک بھیجوں گا اپنے ولاگ میں، وہ پرمیشن نمبر بھی آپ دیجیے گا، وہ آپ کھول کے دکھائیے کہ پرمیشن نمبر گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے. وہ بی ای او کی ویب سائٹ پہ وہ پرمیشن نمبر سے چیک ہو جائے گی کہ اس کے بعد ڈیمانڈ ہے کہ نہیں ہے. اشتہار کو چیک کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اس پہ گورنمنٹ کا پرمیشن نمبر دیکھیں. جن کے پاس پرمیشن نمبر نہیں ہے وہ ڈیمانڈ جعلی ہے. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ انسان عقل مند ہو تو نقصان سے بچ سکتا ہے. آپ کے ساتھ پروگرام میں اس ٹاپک میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تک انفارمیشن پہنچائی جائے. بہت شکریہ.